दोस्तों, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि पैसे की रेस कभी भी खरगोश नहीं जीतता। पैसे की रेस हमेशा कछुआ ही जीतता है। तो अगर आपने किताब सुनने का फैसला कर लिया है तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी के 30 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो लाजमी कर लें, ताकि हमारा किताब का ताल्लुक़ बना रहे। दोस्तों, हमेशा की तरह किताब से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो किताब समझने में आसानी कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है एक 30 साल की रिसर्च की। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रिचर्ड ने 1978 में इस रिसर्च को स्टार्ट किया था। दोस्तों, डॉक्टर रिचर्ड एक क्लास में आए जिस क्लास में 100 बच्चे थे। उन्होंने उन तमाम 100 बच्चों को एक टॉफ़ी दी और कहा कि मैं आधे घंटे बाद आऊँगा। आपने इस टॉफ़ी को खाना नहीं है, सिर्फ अपने पास रखना है, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आप लोगों को इजाज़त दूंगा कि आप इसे खा सकते हो। मगर वो तो बच्चे थे, बच्चों से रहा नहीं गया और कुछ बच्चों ने उसे खा लिया और कुछ बच्चों ने उसे संभाल कर रख लिया। जब प्रोफेसर दोबारा क्लास में आए तो उन्होंने तमाम बच्चों की डिटेल ले ली कि किसने टॉफ़ी को रखा और खा लिया था। और 30 साल बाद यानी कि 2008 में उन तमाम बच्चों का रिकॉर्ड निकाला। देखा गया कि कौन कहाँ पर है। दोस्तों, ये रिसर्च सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसमें से कुछ बच्चे वो थे जिन्होंने फ़ौरन उस कैंडी को यानी टॉफ़ी को फ़ौरन से खा लिया था। उसमें से कुछ बच्चे अपने वक्त के कैदी बन चुके थे, मुलजिम बन चुके थे, कुछ कैद में थे और कुछ को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफ़ी के साथ खेला और उसे रख दिया और थोड़ी देर बाद दोबारा खा लिया। ये बच्चे वो थे जो अपनी ज़िंदगी में अच्छी गुज़र बसर वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 4% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफ़ी को लेके अपने बैग में रख दिया और अपने काम में लग गए, अपना फोकस अपने काम में लगा दिया। जब उन 4 बच्चों का डेटा देखा गया तो वो 4 बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की मेराज पे थे। तो 30 साल बाद डॉक्टर रिचर्ड ने ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी कि जब आप बाजी नहीं करते, जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं, जब आप सुकून से कमाने से सेव करने और उसे इन्वेस्ट करने के आदी बन जाते हैं तो दुनिया आपको एक अलग ही मकाम देती है। दोस्तों, हमारी किताब का भी यही टॉपिक है। चलते हैं किताब के इंट्रोडक्शन की तरफ और फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसे को तो एक राज समझते हैं। वो समझते हैं कि अमीर होना किसी ख़ास किस्मत का नाम है, किसी ख़ानदान का नाम है, किसी ताल्लुक़ का नाम है या किसी अपॉर्चुनिटी का नाम है। लेकिन ये किताब यहाँ आकर आपकी सोच बदल देती है। ये किताब कहती है कि अमीर होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अमीर होना एक साइंस है और साइंस हमेशा उसूल पर चलती है। अगर आप सही उसूल समझ लें और सही तरीके से इन्हें अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लें तो अमीर होना आपके लिए भी मुमकिन है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि पैसे को सिर्फ जमा कैसे करना है, बल्कि ये किताब तो आपको ये सिखाती है कि दौलत पैदा कैसे की जाती है। क्योंकि असल फ़र्क यही है, कुछ लोग सिर्फ पैसा बचाते हैं और कुछ लोग पैसा बनाते हैं। ये किताब आपको ये याद दिलाती है कि दौलत सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं। अगर दौलत सिर्फ मेहनत से आती तो दुनिया के सारे मेहनती लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते। लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया में बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं आता। इसका साफ मतलब ये है कि मेहनत के साथ साथ एक सही सोच और एक सही तरीका भी ज़रूरी है। ये किताब आपको यही साइंस सिखाने आई है। ये वो साइंस है जिसमें आप अपनी सोच को गुर्बत से निकाल कर दौलत की तरफ लेकर जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले अमीरी आपके दिमाग में बनती है, फिर आपके फैसलों में बनती है, फिर आपके अमल में बनती है और आखिर में आपकी ज़िंदगी में आती है। दोस्तों, ये किताब आपको याद दिलाती है कि पैसा कोई गंदी चीज़ नहीं, पैसा ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी ताकत है, एक टूल है। और अगर आप ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर वालों को सहूलियत देना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको दौलत चाहिए ही चाहिए। और दौलत मांगना कोई गलत नहीं, गलत तो ये है कि आप दौलत के लिए गलत तरीका अपनाएं। ये किताब आपको सही तरीका सिखाती है, वो तरीका जो आपको हर्ष नहीं बनाता बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाते हुए दौलत
کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے جہاں آپ یہ مان لیتے ہیں کہ امیر ہونا میری بھی قسمت ہو سکتا ہے اگر میں اس اصول کے ساتھ سیکھ لوں اور ان پر صرف عمل شروع کر دوں۔ دوستو، زیادہ تر لوگ دولت کو تو ایک جنگ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ صرف اسی کو ملتا ہے جو دوسروں سے چھینتا ہے، جو زیادہ چالاک ہوتا ہے، جو زیادہ بے رحم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب وہ دولت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں امیر بن گیا تو شاید میں برا انسان بن جاؤں گا، یا وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں امیر بننے کی کوشش کروں تو لوگ کہیں گے کہ میں لالچی ہو گیا ہوں۔ ہاں، آ کر یہ کتاب آپ کے اندر کے ڈر کو توڑتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ دولت کوئی گناہ نہیں، دولت زندگی کو بہترین بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، دولت کی بنیاد سوچ کا طریقہ بدلنا ہے۔ دوستو، کتاب کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی دولت آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ کی سوچ میں ہے، کیونکہ انسان جیسے سوچتا ہے ویسے ہی فیصلے کرتا ہے، اور جیسے فیصلے کرتا ہی ویسے ہی عمل کرتا ہے، اور آخر میں جیسے عمل کرتا ہے ویسا ہی رزلٹ بھی ملتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دو لوگ ایک ہی شہر میں، ایک ہی حالات میں اور ایک ہی وقت میں الگ الگ زندگی کیوں جیتے ہیں؟ ایک آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں یہاں فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ غربت اکثر پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، غربت تو ایک ذہنیت ہوتی ہے، وہ ذہنیت جو آپ کو ہر دن یہ یقین دلاتی ہے کہ میرے پاس کم ہے، میرے لیے کم ہے، اور جب انسان یہ سوچ اپناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹے فیصلوں تک لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ وہ رسک نہیں لے پاتا، وہ سیکھتا نہیں، وہ بڑھتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں کھو ہی نہ دوں۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ امیر ذہنیت کمی پر نہیں بلکہ امکان پر چلتی ہے۔ امیر ذہنیت یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ امیر مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ میں بنا سکتا ہوں، میں پیدا کر سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں، میں اپنے لیے نیا راستہ خود نکال سکتا ہوں۔ یہی سوچ انسان کو بڑے سے بڑا بنا دیتی ہے، کیونکہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں بنا سکتا ہوں، پھر وہ حل تلاش کرتا ہے، وہ بہانے نہیں بناتا۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ دولت صرف کمانے کا نام نہیں، دولت پیدا کرنے کا نام ہے۔ کمانا اکثر وقت کے بدلے پیسہ ہے، لیکن دولت پیدا کرنا وقت کے بدلے نہیں، قدر کے بدلے ہوتا ہے۔ آپ دنیا کو جتنا فائدہ دیتے ہیں آپ اتنی ہی دولت بناتے ہیں، اور یہ فائدہ صرف کاروبار سے نہیں، یہ فائدہ کسی بھی ہنر سے ہو سکتا ہے، کسی بھی پروڈکٹ سے ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں قدر پیدا کریں، یعنی کہ ویلیو پیدا کریں۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ غریب ذہنیت مقابلہ کرتی ہے، کمپیریجن کرتی ہے، وہ سوچتی ہے میرے حصے میں کم ہے، میں دوسروں سے چھین سکتا ہوں، لیکن امیر ذہنیت پیدا کرتی ہے، وہ سوچتی ہے دنیا میں تو بہت کچھ ہے، میں اپنا حصہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور یہی فرق انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ مقابلہ انسان کو جلن میں ڈالتا ہے اور تخلیق انسان کو ترقی میں لے جاتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب یہاں آپ کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ آپ جس چیز پر زیادہ سوچتے ہیں آپ اسی چیز کو اپنی زیادہ سے زیادہ طاقت بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ ہر دن یہ سوچیں گے کہ میرے پاس نہیں، تو آپ کے اندر ایک مستقل احساس رہے گا کمی کا، اور کمی آپ کو بے چین رکھتی ہے، کمزور رکھتی ہے اور غلط فیصلوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ہر دن یہ سوچیں گے کہ ہاں میں بنا سکتا ہوں، تو آپ کے اندر ایک مستقل احساس پیدا ہوگا امکان کا، اور امکان آپ کو حرکت میں لاتا ہے، آپ کو سیکھنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے دولت کا قانون۔ جی ہاں دوستو، کتاب کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ دنیا میں دولت کی کوئی کمی نہیں، کمی تو صرف انسان کی سوچ میں ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں سب کچھ محدود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کم ہے، موقع کم ہیں، اور جو کچھ ہے وہ صرف چند لوگوں کے پاس ہے، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو مقابلہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو وہ میرا حصہ لے رہا ہے، اگر کامیاب ہو رہا ہے تو وہ میری جگہ پر ہے، اور یہی سوچ انسان کو اندر سے کمزور بنا دیتی ہے۔ کتاب
آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ دنیا میں دولت کا خزانہ بھرا پڑا ہے اور یہ خزانہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو صحیح طریقے سے اسے حاصل کرنا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو کہتی ہے آپ کو کمی کی سوچ چھوڑ کر کافی ہے کی سوچ اپنانی ہوگی، یعنی یہ مان لینا کہ دنیا میں آپ کے لیے بھی کافی موجود ہے، آپ کے حصے کا رزق بھی ہے، آپ کے حصے کی کامیابی ہے اور آپ کے حصے کی دولت بھی ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کمی کی سوچ میں رہتا ہے تو وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے، وہ دوسروں سے حسد کرتا ہے، وہ دوسروں کو گرانا چاہتا ہے، وہ جلدی امیر ہونا چاہتا ہے اور اس کی یہی چیزیں اسے اصل دولت سے دور کر دیتی ہیں۔ لیکن جب انسان بہت ہے کی سوچ اپناتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کلیئر ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی کامیابی سے جلتا نہیں، وہ دوسروں کو دشمن نہیں سمجھتا اور یہی توجہ دولت کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہاں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں صرف پیسہ نہیں، موقع بھی بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ موقع دیکھتے نہیں کیونکہ ان کی نظر تو کمی پر لگی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ صرف مسئلے ہی مسئلے دیکھتے ہیں اور جو انسان ہر جگہ مسئلے دیکھتا ہے وہ کبھی حل نہیں بنا سکتا، کیونکہ جو انسان ہر جگہ حل ڈھونڈنا سیکھ لے وہی دولت کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ دوستو کتاب آپ کو ایک اصول سمجھاتی ہے جو اگر آپ نے دل سے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی دولت کا راستہ واقعی کھول دے گی۔ یہ اصول یہ ہے، کمی کی سوچ آپ کو غریب رکھتی ہے اور بہت ہے کی سوچ آپ کو دراصل امیر بناتی ہے۔ یہ بات صرف الفاظ نہیں، یہ انسان کی روز کی زندگی میں صاف صاف نظر آتی ہے۔ جب انسان کمی کی سوچ میں رہتا ہے تو وہ ہر چیز میں خوف اور ڈر دیکھتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا موقع کوئی نہ لے جائے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں کسی مقابلے میں ہار نہ جاؤں، اور یہی خوف انسان کو پرسکون نہیں رہنے دیتا۔ یہ خوف اسے جلدی میں ڈال دیتا ہے اور جلدی میں انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ کمی کی سوچ انسان کو دوسروں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ دوستو ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے دولت کا اصل طریقہ، مخصوص انداز میں سوچنا اور اس پر کام کرنا۔ دوستو یہاں کتاب ایک بہت بڑا اصول آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ دولت صرف خواہش سے نہیں آتی، دولت ایک مخصوص طریقے سے سوچنے اور کام کرنے والوں کے پاس آتی ہے۔ یہ کتاب اسے ایک خاص انداز کہتی ہے، یہی خاص انداز زیادہ تر لوگ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی پرانے انداز میں محنت کرتے رہتے ہیں اور پھر جب نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو بہت محنت کرتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مسئلہ محنت کی کمی نہیں، مسئلہ تو انداز کی کمی ہے۔ آپ کی محنت صحیح سمت میں نہیں، آپ کی سوچ صحیح طریقے پر نہیں، اور جب سوچ صحیح نہ ہو تو عمل بھی صحیح نہیں ہو پائے گا۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ امیر انسان صرف زیادہ کام نہیں کرتے، وہ زیادہ درست کام کرتے ہیں، وہ اپنی انرجی فضول چیزوں میں نہیں لگاتے، وہ اپنے کام کو ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں سے ویلیو پیدا ہو، جہاں لوگ اس کی قدر کو دیکھیں اور اس کے بدلے اسے پیسہ دیں، اسی کو اصل دولت کہتے ہیں۔ یہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو اپنے کام میں صرف بچانے کی کوشش نہیں کرنی، آپ کو اپنے کام میں بنانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ایسی چیز بنانا جو لوگوں کے لیے واقعی فائدہ مند ہو۔ یہاں کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں ہر بڑا امیر کسی نہ کسی وجہ سے امیر بنا ہے، کسی نے اپنی سروس بہتر کی، کسی نے اپنا پروڈکٹ بہتر بنایا اور کسی نے کوئی مسئلہ حل کیا، اور جب اس نے مسئلہ حل کیا تو لوگوں نے اسے پیسہ دینا شروع کر دیا۔ دوستو یہی اصل قانون ہے، آپ جتنا بڑا مسئلہ حل کریں گے آپ اتنی ہی بڑی دولت بنائیں گے، اور آپ جتنا چھوٹا مسئلہ حل کرتے رہیں گے آپ اتنی ہی چھوٹی دولت میں رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا انداز مخصوص ہو اور مخصوص انداز میں ہی عمل کرنا ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو ایک ایسا اصول دیتی ہے جو بہت سادہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی طاقت چھپی ہے۔ یہ اصول ہے کہ اگر آپ ایک مخصوص انداز میں سوچنا
کرنا شروع کریں تو آپ کا عمل خود بخود اس مخصوص انداز میں ڈھلنے لگتا ہے اور پھر آپ کے نتائج بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں ایک ہی غلطی کرتے ہیں، وہ کامیابی کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، لیکن کچھ لوگ بس صحیح جگہ پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بس صحیح لوگوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب آپ کی یہ سوچ کو توڑتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ کامیابی محض اتفاق نہیں، کامیابی تو ایک مسلسل نظام ہے، اور نظام ہمیشہ اصولوں پر چلتا ہے۔ اگر آپ اصولوں کو سمجھ لیں تو آپ اپنی زندگی میں دولت کو ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک نتیجہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے شکر گزاری۔ دوستو، اسے رائٹر دولت کھینچنے والی طاقت کہتے ہیں۔ دوستو، کتاب کا ایک حیران کرنے والا اصول ہے کہ شکر گزاری دولت کا دروازہ کھولتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ بات سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شکر گزاری کا پیسے سے کیا تعلق ہے، لیکن یہ کتاب آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ شکر گزاری صرف اخلاقی چیز نہیں بلکہ شکر گزاری ایک ذہنی طاقت ہے۔ یہ طاقت آپ کی سوچ کو کمی سے نکال کر کافی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب آپ کی سوچ کافی کی طرف آ جاتی ہے تو آپ کا دماغ موقع دیکھنے لگتا ہے، آپ کی نظر حل دیکھنے لگتی ہے، آپ کی سوچ تخلیق کی طرف جاتی ہے، اور یہی چیز دولت کی بنیاد بنتی ہے۔ کتاب یہاں آپ کو یہ سکھانے آئی ہے کہ ناشکری آپ کو ہمیشہ غریب رکھتی ہے، کیونکہ ناشکری آپ کو ہر وقت یہ احساس دلاتی ہے کہ میرے پاس تو بہت کم ہے، میرے حالات کتنے خراب ہیں، میری زندگی میں تو مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اور جب انسان ہر دن یہی سوچے اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس انسان کبھی بھی دولت نہیں بنا سکتا، کیونکہ دولت صرف اس انسان کی طرف آتی ہے جو اندر سے زندہ ہو، جو سوچ سکتا ہو، کچھ بنانے کی طاقت رکھتا ہو، کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ دوستو، کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ شکر گزاری آپ کو سست نہیں بناتی، شکر گزاری آپ کو زیادہ مضبوط بناتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں جو کچھ ہے اس پر شکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیو طاقت پیدا ہوتی ہے، اور پازیٹیو طاقت انسان کو حرکت میں لاتی ہے، وہ اسے آگے بڑھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ شکر گزاری آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ اپنے راستے میں جو کچھ بھی ہے اسے نعمت سمجھیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ کم ہو، لیکن وہ آپ کے لیے ایک قدم ہے، اور قدم ہمیشہ آگے لے کر جاتا ہے۔ دوستو، یہاں کتاب آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ شکر گزاری ایک طاقتور ذہنی حالت ہے، اور ذہنی حالت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں وہی چیزیں زیادہ حاصل کرتا ہے جن پر وہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر آپ ہر دن اپنی زندگی میں کمی دیکھیں گے تو آپ کا دماغ کمی کو ہی بڑا کرتا جائے گا، آپ کو ہر جگہ مشکلیں نظر آئیں گی، ہر جگہ بند دروازہ نظر آئے گا، اور ہر جگہ مایوسی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ ہر دن شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی دیکھیں گے تو آپ کا دماغ نعمتوں کو بڑا کرنا شروع کر دے گا، آپ کو ہر جگہ راستے نظر آئیں گے، آپ کو ہر جگہ حل نظر آئے گا، اور آپ کو ہر جگہ ایک نیا امکان نظر آئے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شکر گزاری دولت کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ ناشکری انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ وہ انسان جس کے پاس کچھ بھی ہو، اگر وہ ناشکرا ہے تو وہ خود کو غریب ہی سمجھے گا، اور جو انسان خود کو غریب سمجھے وہ ہمیشہ غریب فیصلے ہی کرے گا۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ مقصد ہمیشہ واضح ہونا چاہیے۔ دوستو، کتاب یہاں آپ کو ایک ایسا اصول دیتی ہے جو سننے میں بہت سادہ ہے، لیکن اس کے بغیر دولت کا راستہ کبھی واضح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہیں تو دنیا آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں پیسے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ واضح نہیں کرتے کہ انہیں کتنا چاہیے، کیونکہ چاہیے اور کس مقصد کے لیے چاہیے۔ وہ بس کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے، لیکن پیسہ ایک نمبر ہے، اور نمبر تب ہی آتا ہے جب آپ اسے واضح کر لیں۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ دولت بنانے کا مطلب صرف پیسہ جمع کرنا نہیں، دولت بنانے کا مطلب اپنی زندگی کو ایک واضح
واضح سمت دینا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس واضح مقصد ہوتا ہے تو آپ کا دماغ خود بخود راستے تلاش کرنے لگتا ہے، آپ کی سوچ بکھری ہوئی نہیں رہتی، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، آپ کی انرجی یہاں وہاں نہیں جاتی، آپ کے اندر ایک سمت پیدا ہو جاتی ہے اور سمت انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ دوستو، کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ مقصد صرف خواہش نہیں، مقصد ایک فیصلہ ہے، اور فیصلہ تو عمل مانگتا ہے۔ جب آپ اپنے اندر یہ فیصلہ پکا کر لیتے ہیں کہ مجھے دولت چاہیے، تو پھر آپ کی زندگی میں ایک نئی سنجیدگی آ جاتی ہے، آپ کا دماغ فضول چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے، آپ غلط لوگوں سے دور ہونے لگتے ہیں، آپ اپنے وقت کی قدر جاننے لگتے ہیں، اور یہی دولت کی پہلی عملی بنیاد ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ دولت صرف خواہش سے کبھی نہیں آتی، دولت ایک واضح مقصد سے آتی ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس واضح مقصد نہ ہو وہ اپنی زندگی میں بکھرا رہتا ہے، وہ کبھی ایک کام شروع کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، کبھی دوسرا کام کرتا ہے پھر رک جاتا ہے، کبھی کسی اور کے راستے پر چل پڑتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں سال گزر جاتے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ مقصد واضح نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ مقصد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف خواب دیکھیں، مقصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کو ایک واضح تصویر دیں، ایک ایسی تصویر جو آپ کے دماغ میں روز رہے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کس زندگی کی ضرورت ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کے گھر والے کس سہولت کے مستحق ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تصویر واضح ہوتی ہے تو راستہ آہستہ آہستہ خود بخود واضح ہونے لگتا ہے۔ دوستو، کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ مقصد آپ کو آپ کے اندر سے مضبوط کرتا ہے، کیونکہ مقصد انسان کو بہانے نہیں بنانے دیتا۔ جب انسان کے پاس مقصد نہ ہو تو وہ سستی میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج چھوڑو کل دیکھ لیں گے، بعد میں کریں گے، لیکن جب انسان کے پاس مقصد ہو تو وہ اسے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، کیا میں آج اپنے مقصد کے قریب گیا یا نہیں؟ کیا میں آج اپنے مقصد سے دور تو نہیں ہو گیا؟ اور یہی سوال انسان کی زندگی بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے تصور اور یقین۔ رائٹر کہتے ہیں کہ دولت پہلے ہمیشہ ذہن میں بنتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو ایک ایسا اصول سکھاتی ہے جو بہت سے لوگوں کو پہلے عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی اصول دولت کی بنیاد ہے۔ یہ اصول ہے، آپ جس چیز کو دل سے مان لیتے ہیں آپ کی زندگی اسی کی طرف چل پڑتی ہے، کیونکہ انسان صرف ہاتھوں سے نہیں کماتا، انسان سب سے پہلے اپنی سوچ سے کماتا ہے، اور سوچ تب طاقت بنتی ہے جب اس کے ساتھ یقین شامل ہو جائے۔ زیادہ تر لوگ دولت کے بارے میں سوچتے تو ہیں لیکن وہ اس پر یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، لیکن اندر سے وہ یہ بھی سوچتے ہیں میرے بس کی بات نہیں، میرے حالات ایسے نہیں، میں کہاں اور امیری کہاں، اور یہی اندرونی شک انسان کو روک دیتا ہے۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ تصور صرف خواب نہیں، تصور تو ایک سمت ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی واضح تصویر بناتے ہیں اور پھر اس تصویر پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، آپ کا دماغ حل نکالنے لگتا ہے، آپ کی نظر موقع دیکھنے لگتی ہے، آپ کی نظر موقع کی طرف جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ کتاب آپ کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دولت ہمیشہ پہلے ذہن میں بنتی ہے، پھر فیصلوں میں بنتی ہے، پھر عمل میں آتی ہے، اور آخر میں جا کر آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب سمجھاتی ہے کہ تصور تب تک صرف ایک خیال ہے جب تک اس کے ساتھ یقین نہ جڑ جائے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن خواب اکثر خواب ہی رہ جاتے ہیں، فرق صرف یقین کا ہوتا ہے۔ دوستو، یقین وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کو اپنے مقصد کے لیے مسلسل چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یقین وہ چیز ہے جو انسان کو ڈر کے باوجود آگے بڑھنے دیتی ہے، اور یقین وہ چیز ہے جو انسان کو مشکل کے باوجود رکنے نہیں دیتی۔ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ یقین کوئی جادو نہیں، یقین تو ایک تربیت ہے، ایک پریکٹس ہے۔ آپ کو اپنے ذہن کو روز اس تصویر کی طرف لے جانا ہوگا
جو آپ چاہتے ہیں، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا یقین رکھنا ہوگا، خود سے کہنا ہوگا کہ میں بنا سکتا ہوں، میں اس کے لیے مسلسل محنت کر سکتا ہوں۔ اور جب آپ یہ جملے روز اپنے اندر زندہ رکھیں گے تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اسے سچ ماننے لگے گا، اور جس چیز کو دماغ سچ مان لے اس کے لیے راستے خود بخود نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو قدرت کا قانون کہتے ہیں۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ شک آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ شک آپ کو ایک ہی جگہ پر رکھتا ہے، شک آپ کو عمل سے روکتا ہے، اور جب شک انسان کے اندر زیادہ ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ دوستو، چلتے ہیں کتاب کے پوائنٹ نمبر 7 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے عمل کرنا۔ رائٹر اسے دولت کا آخری اور سب سے ضروری اصول بتاتے ہیں۔ یہاں آ کر ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ سوچ ضروری ہے، یقین ضروری ہے، تصور لازمی ہے، لیکن اگر ان سب کے ساتھ عمل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان صرف سوچ کر امیر نہیں بنتا، انسان عمل کر کے امیر بنتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی بات پر آ کے رک جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، وہ پلان بناتے ہیں، وہ خواب بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ کبھی قدم نہیں اٹھا پاتے، اور پھر ان کی زندگی میں سال کے سال گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، مگر دولت نہیں آتی۔ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ عمل صرف بڑا قدم نہیں ہوتا، عمل تو روز کا چھوٹا قدم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ روز اپنے مقصد کے لیے ایک چھوٹا قدم بھی لیتے ہیں مگر صحیح لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر دن صرف سوچتے ہیں تو آپ صرف خواب دیکھنے والوں میں سے ہیں، اور خواب دیکھنے والے اکثر اپنی زندگی اسی خواب میں گزار دیتے ہیں۔ یہ کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ عمل صرف محنت نہیں، عمل صحیح سمت میں محنت ہے، کیونکہ اگر آپ غلط سمت میں محنت کریں گے تو آپ تھک جائیں گے لیکن امیر نہیں بن پائیں گے۔ مگر یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ عمل آج مانگتا ہے، کل نہیں، کیونکہ دولت کا راستہ ہمیشہ آج سے شروع ہوتا ہے۔ آج کا قدم آپ کے کل کو بناتا ہے، آج کا فیصلہ آپ کی کل کی قسمت کو بناتا ہے۔ یہاں آ کر آپ کو ایک آخری حقیقت سمجھاتی ہے یہ کتاب کہ سوچ آپ کو راستہ دکھاتی ہے، لیکن عمل آپ کو منزل تک ہاتھ پکڑ کے چھوڑتا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں یہی تو غلطی کرتے ہیں، وہ سچ جان لیتے ہیں لیکن وہ اس سچ پر عمل نہیں کرتے۔ وہ اصول تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں داخل ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھ تو لیتے ہیں کہ دولت ایک سائنس ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی پرانی عادتوں سے نکلتے ہی نہیں، اور یہی چیز انسان کو اسی جگہ پہ رکھتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ عمل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں سب کچھ بدل دیں۔ عمل کا مطلب تو صرف اتنا سا ہے کہ آپ آج ایک قدم اٹھائیں، کیونکہ آج کا ایک قدم کل کے 10 قدموں سے زیادہ طاقتور ہے۔ آج کا ایک فیصلہ کل کے 100 خوابوں سے زیادہ حقیقت رکھتا ہے۔ اگر آپ آج اپنے مقصد کی طرف ایک چھوٹا سا قدم لیں تو آپ کی اپنی قسمت کا ایک نیا باب کھل جائے گا، لیکن اگر آپ آج رک جاتے ہیں تو آپ اپنی قسمت میں وہی پرانا باب چلاتے رہتے ہیں۔ کتاب آپ کو یہاں سمجھاتی ہے کہ عمل صرف کام نہیں، عمل آپ کے اندر ایک نئی شناخت ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں کرنے والوں میں سے ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں تو لاسٹ میسج کو لازمی سنیں، اسے مس مت کیجیے گا۔ دوستو، یہ کتاب یہاں ختم نہیں ہو رہی، یہاں سے آپ کی زندگی کا امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتاب آپ کو صرف پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں سکھاتی، اس نے آپ کو سوچنے کا انداز سکھایا ہے، اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ دوستو، دنیا میں اکثر لوگ دولت کو باہر ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت کسی نوکری میں چھپی ہے، کسی کاروبار میں چھپی ہے، لیکن اس کتاب نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ دولت سب سے پہلے آپ کے اندر چھپی ہے، آپ کی سوچ میں، آپ کے یقین میں، آپ کے تصور میں، اور پھر آپ کے عمل میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا اختتام اصل میں آپ کے اندر ایک نئی شروعات سے ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کتاب کی صرف ایک بات پکڑ لی تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں کمی نہیں، کمی صرف میری سوچ میں ہے، اور جس دن انسان کی سوچ کمی سے نکل کر کافی ہے پر آ جاتی ہے، اسی دن اس کی زندگی میں دولت کا راستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کمی کی سوچ انسان کو کیسے جلاتی ہے، یہ اسے جلن میں ڈالتی ہے، کمپیریجن میں ڈالتی ہے، اور آخر میں ڈر میں ڈال دیتی ہے، اور ڈر میں انسان وہی غلطیاں کرتا ہے جو اسے ساری زندگی غریب رکھتی ہے۔ لیکن کافی ہے کی سوچ انسان کو پرسکون کرتی ہے، اور پرسکون انسان زیادہ واضح رہتا ہے، زیادہ موقع دیکھ سکتا ہے، اور زیادہ حل تلاش کر سکتا ہے، اور یہی دیکھنا دولت کی شروعات ہے۔ دوستو، کتاب آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دولت کسی کا حق چھیننے سے نہیں آتی، دولت تو صرف قدر پیدا کرنے سے آ جاتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کے لیے فائدے مند بنیں گے، آپ اتنا زیادہ پیسہ بنا سکیں گے۔ یہ اصول تو بہت سادہ ہے، لیکن دنیا کا سب سے سچا اصول ہے، کیونکہ لوگ آپ کو آپ کے نام کی وجہ سے نہیں دیتے، لوگ آپ کو آپ کی شکل کی وجہ سے بھی نہیں دیتے، بلکہ لوگ آپ کو آپ کی باتوں کی وجہ سے بھی نہیں دیتے۔ لوگ آپ کو صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ سوال لازمی رکھنا ہوگا کہ میں دنیا کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں، میں لوگوں کے لیے کیا آسان کر سکتا ہوں، میں کون سا لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ یہ سوال آپ کو غریب ذہنیت سے نکال کر امیری کی ذہنیت میں لے جاتا ہے، کیونکہ غریب ذہنیت صرف یہ پوچھتی ہے کہ مجھے مال کہاں سے ملے گا، اور امیر ذہنیت یہ پوچھتی ہے کہ میں کیا ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ اور جب آپ دینے کی سوچ میں آ جاتے ہیں تو دنیا آپ کو واپس دیتی ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ دوستو، کتاب کا اصل اختتام یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو شکر گزاری کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ شکر گزاری آپ کو نظر کو صاف کرتی ہے، یہ آپ کو مایوسی سے نکالتی ہے، یہ آپ کو اس احساس میں لے جاتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہے۔ اور جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے تو پھر وہ اسی کچھ سے بہت کچھ بنا لیتا ہے۔ اگر آپ آج اپنی زندگی میں صرف ایک چیز بدل دیں تو وہ یہ ہونی چاہیے: شکایت کم کرنا، شکر گزار ہو جانا، کیونکہ شکایت آپ کو غلط راستے پر لے جاتی ہے، اور شکر آپ کو صحیح راستے پر واپس لے آتا ہے، اور یہی راستہ دولت کی طرف جاتا ہے۔